बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल जिस किताब को मिलकर पढ़ा जा रहा है उस किताब का नाम है पाकिस्तान के दीनी मसालिक, और हम अब पढ़ रहे हैं इस्माइलिया के हवाले से, और ये है पेज नंबर 328 और रिकॉर्डिंग का है पार्ट नंबर 32, और ये है इस हवाले से इस्माइलिया मज़हब के हवाले से हिस्सा अव्वल तारुफ़ी अमूर। इसमें लिखा है इब्तिदाई तारीख़। शिया इस्माइलिया की इब्तिदाई तारीख़ पर रोशनी डालते हुए बोहरा दानिशवर ज़ोए अंसारी लिखते हैं कि दुनिया में मुसलमानों के दो बड़े फ़िरक़े हैं, सुन्नी और शिया। शिया फ़िरक़े की एक शाख इस्माइली हैं। शिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जानशीन और उनका वसी मानते हैं। रसूल के बाद इमाम को अपनी दीन और दुनिया का रहनुमा समझते हैं। शियों के अक़ीदे में रसूल ख़ुद अपना नायब या जानशीन मुक़र्रर करता है और वही उनका खलीफा होता है। नबूवत रसूल अल्लाह पर ख़त्म हो गई। हज़रत अली वसी रसूल थे, उनके बाद हज़रत हसन हुए, फिर हज़रत इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़र और फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। यहाँ तक तमाम शिया मुत्तफ़िक़ हैं। उसके बाद इख्तिलाफ़ हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जानशीन कौन है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे मौलाना इस्माइल थे और छोटे हज़रत मूसा काज़िम, जिन्होंने इमाम के छोटे बेटे को, जो अपने बड़े भाई के इंतकाल के बाद ज़िंदा रहे, इमाम माना, और इस सिलसिले में 12वें इमाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम तक गए, वो असना अशरी कहलाते हैं। और जो लोग इमाम के बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल की इमामत के कायल हुए, वो इस निस्बत से इस्माइली शिया कहलाने लगे। और इसका हवाला नंबर 1 है जो कि हम हवाशी में पढ़ेंगे। फिर लिखा है कि इस तारीख़ी पस मंज़र में इस्माइलिया के मौजूदा दो ग्रोहों इस्माइलिया नज़ारिया और मुस्तआलिया, नून ज़े अलिफ रे ये है, और मुस्तआलिया मीम सीन ते ऐन लाम ये है, ने इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। नज़ारिया हज़रत इमाम अली को पहला इमाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम तसव्वुर करते हैं। उनके नज़दीक इमाम हसन की तकरीम व ताज़ीम लाजमी है और वो पंजतन पाक में भी शामिल हैं, लेकिन आप इमाम मुस्तक़िर नहीं हैं। मुस्तक़िर का वर्ड ब्रैकेट में है, मीम सीन ते काफ रे, मुस्तक़िर नहीं है। जबकि मुस्तआलिया इमाम हसन को पहला इमाम मानते हैं, हज़रत अली को पहला इमाम नहीं बल्कि आइम्मा का मुब्दा, मीम बे दाल अलिफ, मुब्दा असास और बाबुल अबवाब मानते हैं। चूँकि मज़हब इस्माइलिया ब्रैकेट में लिखा है नज़ारिया व मुस्ताइलिया दोनों 7 मुस्तक़िर आइम्मा, मीम सीन ते काफ़रे, मुस्तक़िर आइम्मा के कायल हैं, और हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल बिन जाफ़र सादिक़ की इमामत पर मुत्तफ़िक़ भी हैं। चूँकि हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पुश्त में 8वें नंबर पर आते हैं। अलबत्ता मंदरजा बाला नज़रिया के मुताबिक हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल को 7वें इमाम मुस्तक़र करार पाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम होने के बारे में आगा खानी दानिश्वर शेख दीदार अली रकम तराज हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 21 रमज़ान 28 हिजरी 40 को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मसनद इमामत पर जलवा अफरोज़ हुए। उस वक्त के आपकी उम्र 36 साल थी। यहाँ पर हवाला नंबर 2 है जो हम हवाशी में पढ़ेंगे। हम हैं सफ़ा नंबर 329 पे, 329 पे लिखा है आखिरी इमाम के मस्तूर हो जाने के बारे में अबू हुरैरा दानिश्वर ज़ोए अंसारी अपना नज़रिया यूँ बयान करते हैं कि इस्माइली और गैर इस्माइली दोनों सिलसिलों के शियों का इत्तेफाक है कि आखिरी इमाम मस्तूर हो गए या मंजर आम से हट गए। फ़र्क यह है कि असना अशरी अक़ीदे के 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मस्तूर हुए, वो आज तक ज़िंदा हैं। आखिर में वही ज़ाहिर होंगे और दुनिया को शर से पाक करेंगे। इस्माइली अक़ीदा इसके बरखिलाफ़ ये कहता है कि इमाम इस्माइल के फ़र्जंद इमाम मोहम्मद अल मखतूम की नस्ल से पुश्त दर पुश्त इमाम पैदा होते रहे। ये आइम्माए फ़ातिमीन का सिलसिला कहलाता है। ये आइम्माए फ़ातिमीन जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में है और आज भी जारी है
وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، اور محمد المکتوم الف لام میم کاف تے واو میم کے بعد 3 امام مستور رہے۔ 11ویں امام عبداللہ المہدی دال واو رے سین تے رے دورستر سے باہر آئے اور سن 296 ہجری بریکٹ میں ہے 910 اور 909 عیسوی میں سامنے آ کر انتظام سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ انہوں نے اور ان کے جانشینوں نے دین اور دنیا کی سیاست میں ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ ان کی حکومت کم و بیش 250 سال تک قائم رہی اور تاریخ میں فاطمیین کی حکومت کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں پر حوالہ نمبر 3 ہے، آگے چلتے ہیں۔ فاطمیین کی حکومت، یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے فاطمیین کی حکومت کے قیام کا پس منظر اور اس کے آغاز کے حوالے سے ضوء انصاری رقم تراز ہیں کہ ہجرت کے تقریباً 300 سال بعد جب سلطنت عباسیہ اپنے دن پورے کر رہی تھی، دین میں رخنا پڑ چکا تھا اور شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے امام وقت عبداللہ المہدی نے شمالی افریقہ میں ایک نئے انداز کی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور یہ حکومت مراکش، تیونس اور الجزائر سے مصر تک پھیل گئی۔ شہر قاہرہ کی بنیاد بھی 14ویں فاطمی امام اور چوتھے فاطمی حکمران المعز الدین اللہ نے رکھی تھی اور اس کا نام قاہرہ معزیہ رکھا گیا تھا۔ میم عین زے یہ ہے۔ یہ عظیم الشان سلطنت 567 ہجری بریکٹ میں ہے 1171 عیسوی میں بکھر گئی، لیکن اس عرصے میں سلسلہ وار 11 ائمہ فاطمیین کو روحانی پیشوائی کے علاوہ انتظام سلطنت چلانے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنی تعلیم سے اور عمل سے ثابت کر دیا کہ سلطنت یہ نہیں کہ قوموں کو مجبور کر کے اپنے زیر اقتدار رکھا جائے، بلکہ وہ دراصل عام لوگوں کی مادی خوشحالی اور روحانی برتری کے ایسا نظام کا نام ہے جس کی وجہ سے زیادہ آبادی برضا و رغبت اپنی طرف کھینچتی ہے اور ان میں اخلاقی پاکیزگی، علمی چہل پہل، ذہنی تربیت اور دنیاوی فلاح و بہبود اور ترقی کو عام کرتی ہے۔ یہاں پر حوالہ نمبر 4 ہے جو ہم حواشی میں دیکھیں گے اور ہم آگے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 330 پر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے فاطمیین کا عروج و زوال۔ ضوء انصاری فاطمیین کے عروج و زوال کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ 250 سال کے اس تاریخی عرصے میں وہ وقت بھی تھا جب دنیاوی اقتدار ایک شہر المہدیہ کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، المہدیہ تک محدود رہ گیا تھا۔ ایک ایسا دور بھی آیا کہ سلطنت کا ایک سرا مغرب میں اسپین کے کناروں سے ملا ہوا تھا تو دوسرا سرا دریائے نیل کی وادی میں پھیلا ہوا تھا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ بقول امام اس فرش کے سوا جس پر وہ تشریف رکھتے تھے مال دنیا میں سے کچھ باقی نہ رہا، لیکن ان تمام حالتوں میں ذہنی تربیت کا نظام برقرار رہا اور علمی و ادبی سرپرستی زور شور سے جاری رہی۔ یہاں پر ہے حوالہ نمبر 5، یہ نوٹ کر لیجیے جو ہم نے حواشی میں دیکھنا ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے فاطمیین کی علمی خدمات، حوالہ ہے اور یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں لکھا ہے ضوء انصاری نے فاطمیین کی علمی خدمات کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹیوں میں جامع ازہر کا شمار ہوتا ہے۔ الف زے ہے رے، یہ جامعہ ان چند یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے جو فاطمی الف میم ہے کہ نے قائم کی تھیں۔ یہاں شیعہ، شافعی اور حنفی علماء اور اہل تصنیف کو، فقہا اور سیرت نگاروں کو اس کی سہولتیں دی گئیں کہ اپنے اپنے عقائد اور استدلال پیش کریں، علمی مناظرے ہوں اور ذہن انسانی کو حق کی تلاش میں تمام ممکن نظریوں اور زاویوں کو پرکھنے کے موقع مل جائیں۔ یہ نقطہ اس لیے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اسماعیلی عقائد میں تفسیر اور تاویل کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں الفاظ محض آوازیں یا محض لغات نہیں ہیں بلکہ مخصوص معنویت رکھتے ہیں اور یہ معنویت بغیر تربیت کے ذہنوں پر نہیں کھلتی۔ احکام، آیات اور مسائل کے لیے تاویل کی حیثیت کنجی کی ہے جو حق کی تلاشی کرنے والے پر معانی کے خزانے کھول دیتی ہے۔ فقہ، حدیث اور تفسیر
کے علاوہ فلسفے اور فنون میں بھی فاطمی تعلیمات نے زبردست ذہنی قوتوں کو بیدار کیا اور علماء اور اہل قلم کا ایک ایسا سلسلہ وجود میں آیا جن کے تذکروں اور کارناموں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہاں پر حوالہ نمبر 6 ہے جو کہ ہم نے حواشی میں پڑھنا ہے، اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 331 پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بر صغیر میں اسماعیلی۔ لکھا ہے اسماعیلی دانشوروں کی رائے ہے کہ اسماعیلی شیعوں کے دیگر مسالک کی نسبت بر صغیر میں پہلے داخل ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے ملتان میں ایک حکومت بھی قائم کی۔ معاصر آغا خانی دانشور ڈاکٹر امین والیانی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ دوسرے شیعہ فرقوں کے مقابلے میں اسماعیلی بر صغیر میں بہت پہلے آئے۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ شیعہ اثنا عشری بہت کم تھے، اگرچہ ایران اور بر صغیر کے ثقافتی روابط ظہور اسلام کے وقت سے ہی قائم تھے، لیکن ہمایوں کے دور میں اثنا عشریوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ ہمایوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران جلا وطنی کے دوران میں اس نے شیعت قبول کی، شاید اس کی وجہ صفوی سواد فے واو چھوٹی ہے صفوی فرما روا شاہ تہما سب کا مدد کا حصول ہو، توئے ہے میم الف سین بے تہما سب کا مدد کا حصول ہو۔ یوں ہمایوں اپنے ساتھ شیعہ عہدیدار، مفکر اور سپاہی دہلی لایا۔ ممکن ہے کہ ہمایوں کے بیٹے اکبر کا سرپرست بہرام خان شیعہ ہو۔ اس کے برعکس پاکستان میں اسماعیلیوں کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ ان کے یمن سے تعلقات تھے جو کہ مصر سے باہر اسماعیلیوں کا مرکز تھا۔ جب خلیفہ مستنصر کے بیٹوں میں تفرقہ کے بعد اسماعیلی حکومت تقسیم ہو گئی، فاطمیوں کی ایک شاخ نزاریوں نے الموت کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے ایران کو اپنا اور الموت کی بھی ہجے ہے الف لام میم واو تے، اور ایران کو اپنا مسکن بنایا اور اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو ہندوستان میں پھیلایا۔ منگولیوں نے انہیں تباہ و برباد کیا اور اسماعیلی امام مخفی ہو گئے، تاہم تبلیغی سرگرمیاں جاری رہیں۔ یہاں پر ہے حوالہ نمبر 7 جو ہم حواشی میں دیکھیں گے 7۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے منصورہ میں اسماعیلی حکومت۔ لکھا ہے اسماعیلیوں کا نظریہ ہے کہ سندھ میں محمود غزنوی کی آمد سے پہلے اسماعیلیوں کی حکومت قائم رہ چکی ہے۔ ڈاکٹر امین والیانی اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ سندھ میں منصورہ کی حکومت محمود غزنوی کے قبضے سے قبل اسماعیلیوں کا ایک گڑھ تھی۔ اسماعیلیت کا ایک اہم مرکز ملتان تھا، جہاں 985 عیسوی میں مقدسی نے سیاحت کے دوران لکھا کہ یہاں اسماعیلیوں کی حکومت ہے، اور مصر کے فاطمی حکمرانوں کا خطبہ جمعے کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ ہے حوالہ نمبر 8 جو ہم نے حواشی میں دیکھنا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نظاری اسماعیلی ائمہ کی روش میں تبدیلی، نون زیلف ری چھوٹی ہے کہ نظاری اسماعیلی ائمہ کی روش میں تبدیلی۔ لکھا ہے صدیوں اسماعیلی حکومت کی تشکیل کے در پہ رہے، آخر کار انہوں نے عباسیوں کے مقابلے میں عالم اسلام کے مغرب میں ایک عظیم الشان حکومت کی تشکیل کی۔ بعد ازاں جس کا دارالخلافہ قاہرہ قرار پایا، یہ حکومت 250 سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔ ہم آ گئے پیج نمبر 332 پہ۔ قائم رہی اس حکومت کے خاتمے کے بعد نظاریوں نے ایران میں ایک حکومت قائم کی جس کا بانی حسن بن صباح تھا، لیکن بالآخر نظاری اماموں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی۔ ڈاکٹر امین والیانی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منگولوں کے بعد اسماعیلی دعوت کے طریقہ کار میں فرق آیا۔ انہوں نے علاقوں پر قبضہ اور سلطنت کے قیام کے بجائے اندرونی استحکام پر توجہ مرکوز کر دی۔ تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ ایک فرقہ وارانہ اسماعیلی مملکت کے قیام کی کوشش بے انتہا جارحیت، غموں اور مصیبتوں کا باعث بنی ہے۔ اس طریقہ کار کو ڈاکٹر امین والیانی درون بینی کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پس یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسماعیلی تاریخ کے مثبت پہلو سے ہم آہنگ ہوں اور اپنی بود و باش کی ریاستوں کی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں۔ آج تک اسماعیلی اسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔ اسماعیلی کمیونٹی اسماعیلی ریاست کے قیام کے بجائے ریاست کے بغیر غیر سیاسی اور دروں بین رہنے کو ترجیح دیتی ہے، تاہم چند مواقع ایسے بھی ہیں جہاں امام یا مریدوں نے بعض کثیر الوجود
وجودی ریاستوں میں سیاسی عہدے حاصل کیے، لیکن بطور کلی اسماعیلی کمیونٹی نے کبھی ایسا نہیں چاہا، جس کے باوجود اسماعیلی کمیونٹی ایک عالمی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ ہندوستان میں اسماعیلی مبلغین نے تبلیغ کی خاطر انتہائی لچکدار رویہ اختیار کیا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منقلب ہونے والوں کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے امور جیسے وہ انجام دیتے تھے جاری رکھیں، مگر دیر پا اثرات کے طور پر اسلامی روح تدریجی انداز میں ان تک پہنچائی جاتی تھی۔ حوالہ ہے نمبر 9 جو کہ حواشی میں دیکھا جائے گا آخر میں۔ پھر لکھا ہے آغا خانیوں کہ ہاں ہی روش کی یہ تبدیلی نہیں آئی، بلکہ دیگر اسماعیلی شاخوں میں بھی یہی روش محسوس و مشہود ہے۔ بوہرا کمیونٹی کو عملی طور پر صرف اپنی تجارت اور مذہبی رسوم سے سروکار ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے برطانوی دور میں آغا خانی۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے جہاں تک بر صغیر میں اسماعیلیوں کی آمد کا تعلق ہے، وہ تو جیسے بیان کیا جا چکا ہے کئی صدیاں پہلے یہاں وارد ہو چکے تھے، لیکن آغا خانیوں کے 46ویں امام کے بر صغیر میں آنے سے اس خطے میں ان کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر امین والیانی لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں برطانوی دور کے دوران میں 46ویں امام حسین علی شاہ آغا خان اول 1846 عیسوی میں ایران سے ہندوستان آئے اور انہوں نے برطانوی حکومت کو سندھ میں مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اپنی وفات 1881 عیسوی تک سرگرم رہے۔ 47ویں امام آغا خان دوم علی، جن کا بریکٹ میں لکھا ہے علی شاہ میم 1885 بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، انہوں نے اپنا وقت کمیونٹی کی تعلیم کے لیے مختص کیا۔ پیج نمبر 333 پہ آگئے ہیں، لکھا ہے 48ویں امام آغا خان سوم بریکٹ میں ہے 1877 سے 1957۔ سلطان محمد شاہ مسلمانوں کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے، جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1906 عیسوی میں آپ نے ایک وفد کی قیادت کی جو وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا تاکہ مسلمانوں کے لیے کچھ مراعات حاصل کی جا سکیں۔ آپ نے سر سید احمد خان بریکٹ میں ہے 1817 سے لیکن 1897 کی تحریک کے تعلیم مسلمین کی سرگرم امداد کی۔ آغا خان سوم مسلم لیگ کے پہلے صدر بنے۔ شیعہ مسلمان ہونے کے باوجود سنی مسلمانوں کے ساتھ تحریک خلافت کا ساتھ دیا، اگرچہ آپ عثمانیوں کو مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ سنی مسلمانوں کے ساتھ تعلق کا مقصد مسلمانوں کو مزید سیاسی بدحالی سے بچانا تھا۔ 1928 میں جب مسلمانوں نے پریشانی اور ناامیدی کے عالم میں آپ سے رہنمائی طلب کی تو آپ نے کھلے دل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ حوالہ نمبر 10 ہے جو کہ ہم حواشی میں دیکھیں گے۔ دوسری طرف بوہروں کی مذہبی قیادت نے یمن سے بھارت کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے گجرات اور پھر سین واؤ ریتے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، سورت شہر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ ان کے کئی ایک دائیان دال الف عین یہ الف نون دائیان مطلق اسی شہر میں ہوئے اور یہیں فوت ہوئے۔ موجودہ دائی مطلق سیدنا برہان الدین بھی سورت میں پیدا ہوئے۔ ان سے پہلے ان کے والد سیدنا ڈاکٹر سیف الدین دائی مطلق تھے۔ ان کا مزار بھی سورت میں ہے، سین واؤ ریتے میں ہے۔ ڈاکٹر سیدنا برہان الدین نے اپنا مرکز بمبئی میں منتقل کر لیا، لیکن سورت کی مذہبی حیثیت بوہرا کمیونٹی کے نزدیک اب بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کا سب سے اہم مذہبی مرکز اور درسگاہ جامع سیفیہ سورت میں ہی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے پاکستان میں آغا خانی۔ 1947 میں تشکیل پاکستان کے بعد بر صغیر کے طول و عرض سے اسماعیلیوں نے رفتہ رفتہ پاکستان کی طرف رخ کیا۔ بر صغیر سے ہی نہیں بلکہ بعض دیگر خطوں سے بھی اسماعیلی پاکستان پہنچے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں اسماعیلی قدیم زمانے سے آباد چلے آ رہے تھے۔ مثال کے طور پر ہنزا اور چترال کے شمالی علاقوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے اسماعیلیوں کی تاریخ ہی نہیں، رہن سہن اور ثقافت بھی مختلف ہے۔ وسیع تر معنی میں ان کے مذہبی طور طریقے بھی مختلف ہیں۔ ڈاکٹر امین والیانی اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے آغا خانیوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں ہم کرواتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسماعیلی کمیونٹی ایک نئے کردار، تنظیم اور اتحاد کے ساتھ ترقی پذیر طبقے کے طور پر سامنے آئی، جس کی قیادت مرکزی سطح پر ایک نسبی امام کے ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ امام کا قیام یورپ میں ہے
تاہم وہ گاہے گاہے اپنی کمیونٹی سے ملنے پاکستان آتے ہیں۔ آپ نے پوری دنیا میں سماجی اداروں کا ایک جال پھیلایا اور اپنی کمیونٹی کی حالت زار کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ تاریخی طور پر اسماعیلی کمیونٹی متعدد نسلی گروہوں میں تقسیم رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس میں وسیع ثقافتی، روایتی، لسانی اور جغرافیائی اختلافات ہیں۔ ہر گروہ نے تبلیغ کے مختلف ذرائع سے اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلام قبول کیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ پس قیام پاکستان تک وہ مختلف نوعیت کی روایات سے متمسک رہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ایک منظم منصوبے کے تحت ترقی کا عمل نسبی امام کے زیر سرپرستی شروع ہوا، جس کا مقصد تمام طبقات کی مساوی دیکھ بھال اور مساوی حیثیت کو یقینی بنانا تھا، جس کے نتیجے میں تمام طبقات ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو گئے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام اسماعیلیوں کے لیے غیبی رحمت کا نزول تھا، جس نے ان کو اس قابل کیا کہ وہ ترقی اور جدت کے مراحل سے گزریں۔ پیروں کی جگہ اداروں نے لے لی۔ آغا خان سوم نے 1948 میں دعوت آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جسے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا نام دیا گیا، جس کا ہدف کمیونٹی کی مذہبی تعلیم و تربیت تھا۔ آغا خان سوم نے ایسوسی ایشن کو داعیوں اور پیروں کی جانشین قرار دیا، جنہوں نے مقامی ہندوؤں کو صدیوں پہلے اسلام کی طرف راغب کیا تھا۔ آغا خان سوم کا عرصہ امامت اسماعیلی تاریخ میں طولانی ترین عرصہ ہے، 1885 سے 1957، لیکن امامت کے ابتدائی دور میں آپ نے اسماعیلیوں کے ثقافتی اور سماجی طور طریقوں کو سختی سے نہ بدلا، نہ مذہبی اور اصطلاحی مسائل کو چھیڑا۔ قیام پاکستان تک کمیونٹی کے ممبران کو اجازت تھی کہ وہ اپنی زندگیوں کو حسب سابق جاری رکھیں، ہندوانہ نام، لباس، زبان، ثقافتی اقدار کو اپنائے رہیں۔ ابتدائی اسماعیلیوں کے ہندوانہ نام تھے، مثلا رام جی، مول جی، شیو جی وغیرہ، لیکن تدریجاً اسماعیلی کمیونٹی نے اسلامی اقدار کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا شروع کر دیا۔ عبادتی رسوم میں عربی دعائیں اور قرآنی مطالب شامل کیے جانے لگے۔ ہندوانہ رسموں کو آہستہ آہستہ ترک کر دیا گیا اور اسلام ان کی زندگیوں میں جلوہ گر نظر آنے لگا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسلامی ملک میں اسماعیلیوں کی زندگی اسلامی ڈھانچے میں یوں ڈھل جائے گی کہ وہ اپنے روزمرہ امور کو اسلامی انداز میں جاری رکھ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اسماعیلی اپنی تاریخ سے پہچانے جا سکتے ہیں، جو کہ مختلف طبقات پر مشتمل ہیں۔ ہر طبقے کی اپنی اپنی روایات، تاریخ، زبان اور ثقافتی اقدار ہیں۔ ہم پیج 335 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے خوجہ۔ خوجہ اسماعیلی کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ ہیں جو زیادہ تر سندھ اور کراچی میں آباد ہیں۔ یہ 500 سے 700 سال قبل مسلمان ہوئے۔ در حقیقت خوجے برصغیر کی جنوب مغربی ساحلی پٹی کے باسی تھے۔ روایات کے مطابق یہ خوجے پچھلی چند صدیوں سے سیاحت اور کاروباری مہموں میں اپنے آپ کو خطرات سے دوچار کرتے رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ہزاروں خوجے انڈیا سے پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصوں میں ہجرت کر کے آئے اور پاکستان کی معاشی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے لگے۔ انہوں نے کئی شراکتی ادارے، ملیں، فیکٹریاں، بینک اور ہوٹل بنائے۔ پس خوجے ایک خوشحال طبقے کے طور پر جانے گئے۔ انہوں نے کراچی میں کئی جماعت خانے بنائے جو فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ خوجوں کی پاکستان میں آمد کا سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا، جس کی بنیادی وجہ ہمسایہ ممالک میں سیاسی اتار چڑھاؤ اور انقلابات تھے۔ پاکستان کو اسماعیلیوں کے لیے امن کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں متعدد مضبوط ادارے قائم کیے۔ 1964 میں ہزاروں اسماعیلی برما سے ہجرت کر کے پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصوں میں آباد ہوئے۔ خوش قسمتی سے یہ عمل اتنے ہموار طریقے سے ہوا کہ اس نے کمزور پاکستانی معیشت کو کوئی دھچکا نہ پہنچایا۔ 1970 اور 71 میں دوبارہ 91% خوجے جو مشرقی پاکستان میں آباد تھے، سیاسی عدم استحکام اور بنگالیوں کے خلاف فوجی کارروائی کے سبب ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ 1990 میں عراق میں کویت کی مداخلت کے سبب بعض اسماعیلی کویت سے پاکستان آئے۔ ابتدا میں کچھ خوجے اندرونی اور بالائی علاقوں میں آباد ہوئے جو بعد میں کراچی آ گئے۔ کچھ خوجہ خاندان گوادر، پسنی، اماڑہ، اسلام آباد اور لاہور میں بھی بستے ہیں۔ ابتدائی زمانے میں خوجے مقامی زبان گچی گاو چے
چھوٹی ہے۔ گجراتی اور سندھی بولتے تھے مگر اب سبھی نے اردو کو اپنا لیا ہے۔ موجودہ نسل اردو کو گچی اور گجراتی پر ترجیح دیتی ہے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے شہری علاقوں میں بسنے والے صاحب ثروت کھوجے انگلش بھی آسانی سے بولتے ہیں، تاہم سندھ کے دیہی علاقوں میں اسماعیلی سندھی کو مادری جبکہ اردو کو قومی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سندھ میں لفظ کھوجے کو خواجہ کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں کھوجے کاروباری لوگ تھے لیکن نئی نسل دیگر شعبوں کو بھی اپنا رہی ہے۔ یہ افراد زیادہ تر آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے کاموں میں مصروف ہیں۔ 50 اور 60 کی دہائی میں اسماعیلی کمیونٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کھوجوں کے ہاتھ میں تھی۔ کھوجے زیادہ شہری طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں اور کالونیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جو پاکستان بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائشی سوسائٹیاں بنائی ہیں۔ سوسائٹی کی حدود میں جماعت خانہ، دینی تعلیم کا ادارہ، صحت عامہ کا ادارہ، اسکاؤٹنگ، گرلز گائیڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 336 پر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مومناس، میم واو میم نون الف سین۔ یہ عربی لفظ مومن کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ مومناس اسماعیلی کمیونٹی کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ روایات کے مطابق اسماعیلی دائی سید امام شاہ نے ان کو اس نام سے منسوب کیا جو انڈیا کے صوبہ گجرات میں صدیوں پہلے آباد تھے۔ سدپور ان کا حقیقی مسکن تھا لیکن بعد میں ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی پھیل گئے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ان میں سے کچھ پاکستان ہجرت کر آئے اور زیادہ تر حیدرآباد اور کراچی میں آباد ہوئے۔ اسماعیلی کمیونٹی میں مومناس انتہائی دروبین ہیں۔ دال رے واو نون غنہ بے یہ نون دروبین ہیں، اسی لیے وہ آسانی سے کمیونٹی میں نہیں گھلتے ملتے۔ ان کی اکثریت خوشحال ہے اور اپنے کمزور طبقے کے استحکام میں حصہ لیتی رہتی ہے۔ انہوں نے کئی رہائشی جائیدادیں، ہوٹل، شراکتی فارمنگ کے منصوبے بنائے ہیں جو کمیونٹی کے دیگر طبقوں کے لیے مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ ہے خیبر جماعت۔ اس کے بارے میں لکھا ہے 1947 میں قیام پاکستان کے بعد کچھ مشنری خصوصاً بھگت پیر بھائی میم 1973 اور ان کے جانشین قاسم علی بدین والا میم 1976 دیگر خیر خواہوں کی مدد سے زیریں سندھ کے ہندوؤں کو اسلام کی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی کوششیں 1960 میں برآور ہوئیں جب ہندوؤں کی ذاتوں بھیل اور کرلی، بے ہے یہ لام اور کافر لام چھوٹی ہے، بھیل اور کرلی کے سینکڑوں ہندو مسلمان ہوئے جن میں تقریباً 100 ضلع حالہ سندھ کے گاؤں خیبر کے رہنے والے تھے جبکہ 200 دیگر متفرق علاقوں کے باسی تھے۔ یہ تمام کے تمام شادی کے بندھنوں کے سبب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ قبول دین کا طریقہ کار علاقے کی بنیاد پر مختلف تھا، تاہم مشنریوں کی وابستگی، پختہ ارادہ اور جذبہ قربانی کے سبب یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ ابتداً ان کو خیبر اسماعیلی جماعت، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، خیبر اسماعیلی جماعت کا نام دیا گیا چونکہ خیبر ان کے علاقے کا نام تھا۔ بعد میں ایک منصوبہ بنایا گیا تاکہ انہیں مرکزی دھارے میں شامل کر لیا جائے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ خیبر گاؤں بعد میں مضبوط اسماعیلی کالونی بنا۔ تبلیغیوں نے اداروں سے سرپرستی کی استدعا کی۔ گاؤں میں ایک جماعت خانہ قائم کیا گیا جس کا باقاعدہ افتتاح 1996 میں اس وقت کے وزیر تعلیم سندھ پیار علانہ نے کیا۔ ان نو مسلمین کی دیکھ بھال کے لیے ان کے خیر خواہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جسے خیبر ویلفیئر کمیٹی کا نام دیا گیا۔ 1986 کے دہائی کے آخر تک اور 1990 کے دہائی کے آغاز میں منتشر نو مسلمین کو ٹنڈو الایار میں واقع رحیم آباد اور شاہ علی کالونیوں میں اور حیدرآباد میں علی آباد کالونیوں میں بسایا گیا۔ کمیونٹی کے تمام تر اداروں نے اسکولوں، صحت کے مراکز اور دیگر سماجی خدمات کے اداروں کے قیام کے ذریعے ان کی امداد شروع کی۔ اب یہ افراد اسماعیلی کمیونٹی کا ایک حصہ تصور کیے جاتے ہیں اگرچہ ثقافتی طور پر اب بھی ان میں ہندوانہ رسمیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ نیکسٹ نام ہیڈنگ ہے شمسی۔ پنجاب کے اسماعیلی شمسی کہلاتے ہیں جس کا سبب شمس سبزداری سے ارادت ہے، جبکہ باقی اسماعیلی جو کہ گیتی کہلاتے ہیں 20ویں صدی میں آغا خان سوم 48ویں امام کے خصوصی احکامات پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ گروہ پورے پنجاب میں پھیلا ہوا ہے اور زیادہ تر زیورات کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل پنجاب کے کچھ اسماعیلی خاندان سرحد اور مغربی پنجاب کی طرف ہجرت کر گئے جہاں انہوں نے مضبوط معاشی بنیاد پر کام شروع کیا۔
ہزرو، مردان، گڑھی کپورہ، تربیلا اور غازی میں جماعت خانے قائم تھے۔ ان مراکز نے خوب ترقی پائی اور یہاں تبلیغی سرگرمیوں عروج پر رہیں۔ تاہم قیام پاکستان کے بعد بنیاد پرستی کی ابھرتی ہوئی فضا ان اسماعیلیوں کے حق میں نہ تھی، جس کے سبب انہیں اسماعیلیت مخالف قوتوں کی جانب سے شدید جارحانہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ یہ مراکز ویران ہو گئے اور کئی اسماعیلی خاندان مرکزی دھارے سے دور ہو گئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بدخشانی۔ شمالی علاقوں میں اور چترال کے اسماعیلی بدخشانی کہلاتے ہیں، چونکہ ماضی میں یہ علاقے بدخشان کا حصہ تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اسماعیلی دائی سیدنا حکیم ناصر خسرو بریکٹ میں ہے 1088 سے 1004 بریکٹ کلوز سے متمسک کرتے ہیں۔ موجودہ شمالی علاقے 5 اضلاع پر مشتمل ہیں، جن میں گلگت، غزر، غین زیرے دیامر، بلتستان اسکردو اور گانچھے شامل ہیں، جن میں 2 اضلاع گلگت اور غزر میں اسماعیلیوں کی تعداد آباد ہے۔ شمالی علاقہ جات کی حیثیت کے بارے میں اٹھنے والے اکثر مباحث کی بنیاد علاقے کی پرآشوب تاریخ میں پنہاں ہے۔ حقیقت میں مقامی لوگ اپنے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن شمالی علاقہ جات سے باہر رہنے والے اکثر افراد 60 سال سے علاقے میں ہونے والی سماجی ترقی سے بے بہرہ ہیں۔ علاقے کی جغرافیائی علیحدگی اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ اپنی ضروریات کو خود ہی پورا کریں۔ اسماعیلی کمیونٹی جو شمالی علاقوں میں ایک اہم جز ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی نمائندگی دیکھی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر اسماعیلی شنا بولتے ہیں جو علاقے کے جنوبی حصے میں رائج ہے۔ یہ علاقہ مقامی طور پر شنائکی کہلاتا ہے، جبکہ علاقے کے شمالی حصے جیسا کہ ہنزا، نگر، یاسین کے کچھ حصے اور گوپس گاف و پیسین گوپس یہاں اسماعیلی بروشسکی بولتے ہیں، جو دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ 1 لاکھ سے کم لوگ یہ زبان بولتے ہیں اور دنیا میں بولی جانے والی کسی بھی زبان سے اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ہنزا کے شمال میں 200 سال قبل واخان واو الف خ الف نون واخان یا داخان سے ہجرت کر کے آنے والے واخی بولنے والے افراد کے 2 گاؤں گوجال اور گلمت گاف لام میم تے گلمت یا گلمت آباد ہیں۔ پونیال پے واو نون یہ الف لام پونیال، اشکومن الف شین کاف واو میم نون اشکومن، گوپس گاف واو پیسے اور یاسین کے باسی اپنے آپ کو سید یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے قرار دیتے ہیں، جبکہ ہنزا کے باسی ایسا کوئی دعویٰ نہیں رکھتے۔ اسماعیلی تاریخ کے مطابق اماموں نے ہمیشہ شمالی علاقوں کے اسماعیلیوں سے تعلقات استوار رکھے۔ شمالی علاقہ جات کے اکثر ضلعوں میں اسماعیلیوں کی اکثریت ہے جو کاروباری اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں۔ ابتدا میں اسماعیلیوں اور دیگر باسیوں کے درمیان تعلقات دوستانہ نہ تھے اور ان کا ذبح شدہ یا پکایا ہوا گوشت نہ کھاتے تھے، تاہم پچھلے 60 سال میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے اسماعیلیوں اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اسماعیلیوں نے سماجی، معاشی، تعلیمی اور صحت کی بہتری کے ادارے قائم کر کے اپنے آپ کو منظم کیا ہے۔ انہوں نے دیگر برادر کمیونٹیز تک رسائی کے لیے منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ یہ کمیونٹیز بھی سماجی کاموں میں شرکت کر سکیں، جس سے معاشرتی طبقات میں موجود بدگمانیاں کم ہوئی ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے چترال میں اسماعیلی۔ لکھا ہے چترال پاکستان کے ان ضلعوں میں سے ایک ہے، اہم ضلع ہے جہاں اسماعیلی کافی تعداد میں بستے ہیں، جن کا تعلق بدخشانی تاریخ سے ہے۔ چترال 20ویں صدی کے آغاز تک ایک آزاد ریاست تھی جہاں کتھور کاف تے ہے واو رے کتھور حکومت کرتے تھے۔ یہ حاکم مہاتیر کہلاتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے سنی تھے، جبکہ بقیہ آبادی کیلاش سنی مسلمانوں اور شیعہ اسماعیلیوں پر مشتمل ہے۔ شیعہ اسماعیلی چترال کے بالائی علاقوں تورخو اور ملکھو میم لام کاف ہے واو اور تورخو ہے تے واو رے خے واو
ترخو اور ملکھو، جبکہ زیریں چترال کے علاقوں تحصیل لتکھوں میں بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ لام تے کاف ہے واو نون غنہ، لتکھوں میں بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ چند ہزار اسماعیلی چترال کے درویش علاقے میں بھی بستے ہیں جو فارسی بولتے ہیں، اور کچھ لوگ بروگل بے رے واو گاف لام بروگل کے علاقے کے باسی ہیں اور واخی زبان بولتے ہیں، واو الف خے چھوٹی زبان بولتے ہیں۔ مقامی اسماعیلی عام طور پر مولائی کہلاتے ہیں، جبکہ سادات ان کے رہنما ہیں۔ وہ مذہبی اور معاشرتی مسائل میں ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے افغان اسماعیلی پاکستان میں رہنے والے ہزاروں اسماعیلیوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یہ لوگ افغانستان میں پچھلی 2 دہائیوں سے جاری جنگ اور دھڑا بندی کے سبب ہجرت پر مجبور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں اسماعیلی خاصی تعداد میں آباد ہیں جو اپنے آپ کو سیدنا حکیم ناصر خسرو سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ بعض 11ویں صدی کے دائی حسن صباح کے پیرو ہیں۔ افغانستان کے گزشتہ سال سختیوں، ہجرت اور سیاسی اتار چڑھاؤ کے سال کہے جا سکتے ہیں۔ افغانستان کے باسی اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہمسایہ ممالک میں پناہ لیں۔ 15 اسماعیلی جو میڈیکل اور انجینئرنگ کے طالب علم تھے، کابل یونیورسٹی چھوڑ کر پاکستان کی طرف آئے اور اسماعیلیوں کی اعلیٰ قیادت سے ملے۔ قیادت نے ان کو مذہبی تعلیم کے پروگرام میں جون 1981 میں شامل کیا۔ اس کے بعد ہزاروں افغانی اسماعیلی پاکستان آئے۔ پہلے گروہ کے برعکس جو کابل سے آیا تھا، 1990 میں طالبانائزیشن کے سبب تمام دوسرے علاقوں سے بھی اسماعیلی پاکستان آنا شروع ہو گئے، خصوصاً شمالی صوبہ پروان یغلان، یہاں 2 نام لکھے ہیں انورٹڈ کاما میں، پروان اور یہ بغلان ہے شاید، بغلان اور سمنگان سین میم نون غین الف نون وغیرہ سے یہ تارکین آئے۔ تارکین کا یہ ریلا اس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب طالبان نے پل ہماری ہے میم الف رے چھوٹی پر قبضہ کیا۔ طالبان نے کئی اسماعیلیوں کو قتل کیا اور دوسروں کو مجبور کیا کہ وہ علاقہ چھوڑ جائیں۔ 130 اسماعیلی خاندانوں پر مشتمل ایک گروہ جس کا تعلق جلال آباد سے تھا، 1990 کی دہائی میں راولپنڈی آیا۔ وہ کوڑا چنتے تھے۔ وہ شہر بھر میں صبح سے شام کوڑا چننے کے لیے پھیل جاتے تھے۔ مقامی اسماعیلیوں نے ان کو تعلیم دینے میں ان کی مدد کی۔ آخرکار یہ جلال آبادی خاندان کینیڈا چلے گئے، جہاں کے اسماعیلیوں نے ان کی آباد کاری کے ابتدائی دور میں ان کی مدد کا یقین دلایا۔ حوالہ نمبر 11 ہے جو ہم حواشی میں پڑھیں گے، اور یوں پیج نمبر 339 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے صفحے اور اگلے ٹاپک کے ساتھ جو ہیڈنگ ہے بحروں کا مذہبی نظام، اس کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔